काबतुल्लाह पे सबसे पहले जिसने गिलाफ डाला उसका नाम था तुब्बा अव्वल हुमैरी। क्या नाम था? तुब्बा अव्वल हुमैरी। ये यमन का बादशाह था और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले गुजरा है। 600 साल पहले ये बादशाह यमन से निकला और इस इरादे से निकला कि पूरी दुनिया को मैं फतह करूंगा। ये दुनिया के दूसरे ममालिक और शहरों को फतेह करते हुए, जीतते हुए अरब में दाखिल हुआ और जब मक्का में आया तो ये बहुत बड़ी फौज के साथ था। चुनांचे हुआ ये कि मक्का के जितने उस वक्त लोग थे, मक्का के जो रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने तुब्बे को, जो यमन का शहीशर बादशाह था, उसको वैसे ही मक्का हवाले कर दिया। कहा कि हम जंग नहीं चाहते, आपको यह मुल्क सौंप देते हैं। नतीजा ये हुआ कि बहरहाल उन्होंने जंग नहीं की। अब उसकी आदत थी शहंशाह यमन की कि जब वो किसी मुल्क को फतह कर लेता था तो वहाँ कम से कम 7 दिन क़याम करता था। उसने वहाँ खैमे लगाए मक्का की आबादी से दूर और खैमे में मुकीम हो गया। लेकिन इन 2-4 दिन जब गुजरे तो उसने महसूस किया कि कोई भी अरब का बाशिंदा, कोई भी अरब का जो है रहने वाला शख्स इससे मिलने नहीं आता, मुलाकात करने नहीं आता। उसने अपने वज़ीर को बुलाया और वज़ीरों से कहा कि बड़ी अजीब बात है कि यहाँ के लोगों ने मुल्क तो मेरे हवाले कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ एक फातिह की हैसियत से हूँ, एक जीते हुए बादशाह और राजा की हैसियत से हूँ, लेकिन ना ये लोग मिलने आते हैं, ना सलाम करते हैं, ना तोहफे पेश करते हैं। आखिर मालूम करो जाओ कि इनकी बेरुखी का सबब क्या है और ये बदअखलाकी ये लोग इस तरह क्यों करते हैं। वज़ीर जब मक्का के अंदर आया, आबादी के अंदर, तो उसने देखा कि लोग एक मकाम की तरफ हुजूम की शक्ल में जा रहे हैं। उसने कहा कि क्या बात है, ये तुम किस तरफ जा रहे हो? तो कहा कि हम अल्लाह के घर खाने काबा में जा रहे हैं। तो वज़ीर ने पूछा कि ये अल्लाह का घर क्या होता है? कहा आओ तुम भी देख लो। जब वो पहुंचा वहां खाने काबा में तो देखा कि सब एक ही लिबास में, एहराम की हालत में थे, सफेद लिबास में। 4 दीवारी का एक काबा था जो आप और हम देखते हैं, पत्थरों का बना हुआ 4 दीवारी का एक घर, जिसको उस दौर में सब लोग उसको अल्लाह का घर कहते हुए उसको नजर आए और देखा कि ये सब उसको चूमते हैं, ताज़ीम करते हैं, उसकी तरफ झुकते हैं, उसका तवाफ करते हैं। उसने कहा ये आखिर माजरा क्या है? तो कहा कि ये अल्लाह का घर है और हमारे जद जो मदीने और मक्का के आबाद करने वाले, इस इलाकों को जिन्होंने आबाद किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल, उन्होंने इसको मिलकर बनाया। हम इसको अल्लाह का घर समझते हैं और अल्लाह ताला हमारे इस जो है इबादत से जो हम इसकी तरफ झुक कर करते हैं उसको कबूल करता है। और मामला यह है कि साल में एक मौका ऐसा आता है कि हम सारे काम काज छोड़कर सिर्फ इस अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। यानी वो हमारे हज का मौका है, जिसको हज कहते थे वो अपने ज़बान में। तो हम ये हज का एक मौका है, लिहाजा हम ऐसे मौके पर बड़े से बड़े बादशाह, शहींशाह किसी के सामने नहीं झुकते, सिर्फ अल्लाह के सामने हम झुकते हैं। तो वज़ीर ने जब सुना तो उसके समझ में आया कि आखिर मामला ये है, चूँकि ये इनके इबादतों का दीन है, इनका ईद और त्यौहार का दीन है, इसलिए बादशाह से मिलने नहीं आते। ये बादशाह के पास पहुंचा और तुब्बा अव्वल हुमैरी से कहता है कि हुजूर मैंने मामला मालूम किया तो मामला यही मेरे समझ में आया। तो तुब्बे को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में उसने कहा कि अच्छा, एक 4 दीवारी के घर के लिए, एक पत्थर के घर के लिए उन्होंने मेरी इज्जत और मेरी ताज़ीम का ख्याल नहीं किया। कल सुबह होते ही मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि काबतुल्लाह को मैं ढा दूंगा। जब उसने ये इरादा किया और ऐलान किया तो उसी रात एक बीमारी में मुब्तला हो गया। और यकीन कहते हैं ऐसी शदीद बीमारी हुई कि उसके नाक से पानी बहता था और उस पानी में ताफून और बदबू थी। इस कदर बदबू और ताफून के उसके जितनी उसकी बीवियां थी, सबसे पहले उन्होंने उसको छोड़ा। उसके मातेहत जितने उसके महाफिज सिपाही थे, उसके पहरेदार थे, वो उसको छोड़कर भागे, यहाँ तक कि बादशाह तन्हा खैमे में रह गया। तबीबों को बुलाया गया। तबीबों ने जब देखा तो उनके ये बीमारी और मर्ज कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा बादशाह ये बीमारी हमारी समझ और हमारी अक्ल से परे है और चूंकि ये अरब के इलाके में हुई है तो मुमकिन है यहाँ की ये आबाई और जो है वबाई बीमारी हो और इस इलाके में ये बीमारी आबो हवा की वजह से हो जाती हो, तो बेहतर है कि यहीं के किसी तबीब को बुलाया जाए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया कि अरब के सबसे जो है काबिल हकीम को पेश किया जाए। उसके सिपाही आए और अरब में मालूम किया मक्का में कि भाई यहाँ का काबिल हकीम कौन है। तो एक बहुत ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा था, उसकी कई साल उम्र थी, 100 से ज़्यादा की उम्र थी उसकी। उस बूढ़े को उन्होंने पकड़ा और पकड़ के ले जाने के बाद बादशाह के सामने पेश कर दिया।
اس نے جیسی بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اور اس کے ناک سے بہنے والے پانی کو دیکھا تو بے ساختہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ بیماری زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی بیماری ہے۔ تو اس نے کہا علاج کرو، کہا اللہ کی قسم میں تیرا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس خدا کی طرف سے بیماری دی گئی ہے اس نے اس بیماری کا علاج اتارا ہی نہیں ہے۔ کہا کم از کم یہ تو بتاؤ کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے۔ کہا بادشاہ میرا خیال ہے کہ یہ بیماری تجھے جس سبب سے ہوئی وہ یہ کہ تو نے اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز کے برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے، بتا آخر تو نے کیا ارادہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ کہا بس یہ اللہ کی طرف سے تجھ پہ عذاب ہے، اور اے طبع الحمیری اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو دور کر دے تو اس خدا پر ایمان بھی لا جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے گھر کی تعظیم اور عزت کر اور توبہ کر۔ اگر تو نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو وہ غفور رحیم ہے، تیرے گناہوں کو بخش دے گا اور تیری بیماری کو دور کر دے گا۔ اسی وقت بادشاہ نے توبہ کی سچے دل سے۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسی اس نے توبہ کی اسی وقت وہ بیماری ایسے دور ہوئی جیسے کبھی وہ بیماری اس کو تھی۔ تو یہ اس قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اس گھر کی زیارت کروں گا، اس کا خود میں طواف کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے احرام بالا، خانہ کعبہ میں داخل ہوا، اور جب کعبۃ اللہ کا وہ طواف اس نے کیا بڑے احترام کے ساتھ، اور طواف سے فارغ ہو کر وہ بیٹھا، پھر اس نے تمام اپنے وزیروں کو اور علماء کو جمع کیا۔ اس کے ساتھ ایک علماء کی جماعت تھی جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ 600 وقت کے جید عالم تھے جو اس کے ساتھ اس لشکر میں چلتے تھے۔ وہ 600 علماء ان کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات آئی ہے بادشاہ آپ کے ذہن میں؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے گھر بھی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور خدا کا گھر بھی پتھروں کا ہے، اور ان میں اور انسانوں کے گھر میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو کوئی میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو انسانوں کے گھر کو اور خدا کے گھر میں امتیاز کر دے، ان میں ایک فرق آ جائے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ میں کعبے کو جو ہے اس کی دیواروں کو سونے اور چاندی سے بناؤں۔ تو علماء نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو اس کے بانی ہیں انہوں نے پتھروں سے تعمیر کی، لہٰذا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ان کی تعمیر کو توڑ کر شہید کر کے یہاں دھات اور دوسری قیمتی دھاتوں سے اس کو بنایا جائے۔ تو کہا پھر کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جس سے خدا کا گھر اور بندوں کا گھر الگ الگ واضح نظر آئے، الگ الگ دونوں میں فرق نظر آئے۔ پھر اس نے بادشاہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اللہ کے اس گھر پر خانہ کعبہ پر غلاف ڈال دے، کپڑے کا غلاف اور چادر ڈال دے، اس لیے کہ عام انسان اپنے گھر پر کپڑا نہیں ڈالتا، چادریں نہیں ڈالتا۔ اگر ہم اس کعبۃ اللہ پر غلاف ڈال دیں تو اللہ کے گھر اور خدا کے گھر میں فرق ہو جائے گا۔ بادشاہ کی بات کو وزیروں نے بھی پسند کیا، علماء نے بھی پسند کیا، اور چنانچہ ریشم کا سیاہ کالے کلر کا غلاف سب سے پہلے رسول اللہ کی پیدائش سے 600 سال پہلے تو بیول حمیری نے غلاف کعبہ چڑھایا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا اور اس نے پھر دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور ارادہ یہ پھر اس نے ظاہر کیا کہ اب ہم اپنے ملک یمن کو واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ قافلہ جب یمن کی طرف جا رہا تھا تو ایک ویران جنگل اور ایک غیر آباد علاقہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آج رات یہیں گزاری جائے، کل صبح پھر لشکر جو آگے بڑھے گا۔ رات میں جب وہ قیام انہوں نے کیا، آدھی رات کے قریب بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑا بے چین تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں طبع اٹھتا ہے اور ٹہلنے کی غرض سے نکلا تو دیکھا کہ دور جہاں 600 علماء کے خیمے نصب تھے، جہاں 600 علماء اس کے ساتھ جو چلتے تھے ان کے خیمے لگا دیے گئے تھے، وہاں پر مشالے اور روشنی تھی، چراغ اور مشالے جلائی جا رہی تھی، اور وہاں 600 علماء بیٹھ کر ایک میٹنگ کر رہے تھے، ایک مجلس سجی ہوئی تھی۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہاں پہنچا اور بڑا حیران ہوا، کہا کہ کیا بات ہے کہ یہ آدھی رات کے وقت آپ سارے علماء کی جماعت یہاں بیٹھے ہوئے اور کتابیں رکھی ہوئی تھی، صندوق کھلے ہوئے تھے۔ ان 600 علماء نے کہا کہ بادشاہ آپ بڑے اچھے موقع پر آئے، اصل میں جس وقت ہم اس زمین پر جس وقت ہم نے قدم رکھا تو یہاں ایک بہترین قسم کی ہم نے خوشبو محسوس کی، اور پھر ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں اس جگہ کے تعلق سے گفتگو کی، پڑھنا شروع کیا، تحقیق شروع کی،
اور ہم بہت دیر سے مجلس سجائے ہوئے کتابوں میں جگہ کے تعلق سے ہم جستجو کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کے سردار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہی جگہ ان کا مدفن بننے والی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو علماء نے رسول اللہ کے اوصاف بتائے. کہا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ان کا ذکر یہ ملتا ہے کہ ان کا آسمانی نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے. ان کی پشت پر مہر نبوت ہوں گی، تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کا دین مشرق سے مغرب تک غالب آ جائے گا، تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں ان کا دین پھیل جائے گا. اور محمد وہ ہے کہ ان کا حسن و جمال اتنا ہوگا کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. وہ تمام نبیوں کے سردار ہے. اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ان کی تخلیق ہے، ان کی پیدائش ہے اور ان کا مبعوث کیا جانا ہے. جب علماء نے رسول اللہ کے اوصاف بتائے تو بیول حمیری نے جیسی رسول اللہ کے اوصاف سنے، خوبیاں سنی، مناقب سنے، اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، راسو جاری ہوئے. اس نے کہا علماء کی جماعت پھر یہ بتاؤ کہ وہ نبی کب آنے والے ہیں؟ اگر وہ نبی جلد ہی آنے والے ہیں تو ہم یہیں قیام کریں گے اور اس نبی کے آنے کا، ان کی آمد کا انتظار کریں گے. علماء نے کہا نہیں افسوس، ہم نے یہ بھی اپنی کتابوں میں تلاش کیا کہ ان کا آنے کا وقت کیا ہے، تو ہم نے پایا کہ اب وہ تقریباً 600 سال کے بعد آئیں گے اور اس وقت تک ہم زندہ رہنے والے نہیں. بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ 600 سال بعد آنے والے ہیں تو کاش ہم اس وقت تک زندہ ہوتے. لیکن اے علماء کی جماعت، آج اس نبی کے آنے کی خبر ہم کو ملی ہے، آج ان کی آمد کی خبر ہم کو ملی ہے، لہذا ان کی آمد کی خبر کی خوشی میں ہم ایک جلوس نکالیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، نبی کی آمد کی خوشی میں سب سے پہلا جلوس نکالنے والا بھی شہنشاہ یمن کا بادشاہ طب اول حمیری ہے. چنانچہ صبح پھر انہوں نے ایک جلوس نکالا اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا جلوس تھا، آپ اور ہم کیا وہ جلوس نکالیں گے جس کے اندر تقریباً 7000 ہاتھی تھے، جس میں گھوڑے اور اونٹوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے. کئی لاکھ کا لشکر تھا اور وہ پورا لشکر اس پورے جو غیر آباد تھا، یہی وہ جگہ جو بعد میں مدینہ بنی. علماء نے جہاں جہاں سے وہ گزارا اتنا ہی علاقہ پھر مدینے کی آبادی کا بنا. پورے علاقے کا وہ جلوس کی شکل میں انہوں نے جو ہے چکر لگایا اور جب جلوس ختم کیا تو اس نے کہا کہ ہیرن کی جھلی کا ایک کاغذ لاؤ تاکہ میں ایک پیغام لکھوں. چاندی کا ایک صندوق لایا جائے، صندوق پیش کیا گیا. بادشاہ نے قلم بلائی اور ہیرن کی جھلی کے اس ورق پر اس نے اپنے ہاتھ سے یہ عبارت لکھی اور یوں کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طب اول حمیری شہنشاہ یمن کی طرف سے خط ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوصاف سنے، میں نے آپ کی آمد کا تذکرہ سنا، میں نے آپ کے آنے کے بارے میں سنا اور آپ کے اوصاف اور آپ کے مناقب سے میں واقف ہوا. اے کاش وہ وقت ہوتا کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی اور میں اس وقت موجود ہوتا، آپ کی آمد پر میں جشن مناتا. اے کاش آپ سے میری ملاقات ہوتی اور میں آپ کے دست مبارک میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر ایمان قبول کرتا. لیکن افسوس کہ اس وقت تک شاید میں زندہ نہ رہوں، اس لیے میں غائبانہ آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ میرے اس ایمان کو قبول فرما لیں اور قیامت کے دن میری شفاعت فرما لیں. صندوق میں اس نے اس خط کو بند کیا، اس پہ مہر لگائی اور پھر حکم دیا کہ یہ 600 علماء جو ہے ان کو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب وہ میرے ساتھ یمن نہ جائے بلکہ یہی آباد ہو جائے. سارے علماء کے لیے اس نے مکان تعمیر کیے، سب کے لیے ایک ایک منزلہ اس نے مکان بنایا اور وہ تمام علماء کی جماعت میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے لیے 2 منزلہ مکان بنایا اور ان علماء کے سردار جو عالم تھے ان کو وہ صندوق صحبتہ ہے طب اول حمیری اور کہا کہ حضور یہ میری جانب سے یہ بطور امانت صندوق آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کی حفاظت کریں اور اپنی نسل میں وصیت فرماتے رہے. آپ کی نسل میں ہر کوئی پہلے والا بعد والے کو نصیحت کرے یہاں تک کہ یہ صندوق پیڑھی در پیڑھی ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچ جائے. اور یہ 2 منزلہ مکان میں نے اس غرض سے تعمیر کیا کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینے آئے تو اسی مکان میں وہ قیام کرے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں. مختصر یہ کہ 600 سال کا عرصہ گزرا اور وہ 600 علماء کی جماعت مدینے میں آباد ہو گئی. یہ پہلا قبیلہ تھا یہ علماء کا، یہ وہ لوگوں کا جنہوں نے مدینے کو بسایا اور مدینے کو آباد کیا.
یہاں تک کہ انہی نسل میں پھر علماء اور عوام پیدا ہوتے رہی، لوگ پیدا ہوتے رہے، مدینہ بہت بڑا شہر ہو گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے اور مکہ میں جب آپ پہ ظلم و ستم ہوئے تو آقا ہجرت فرما کر مدینے تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہ واقعات آپ نے علماء سے سنا ہوں کہ جب مدینے میں آئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ ہر جلیل و قدر امیر صحابی آگے بڑھے اور کہا اللہ کے نبی آپ میرے گھر میں قیام کرے۔ ہر صحابی چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں قیام کرے، لیکن غیب داں نبی جانتے تھے کہ مجھے قیام کہاں کرنا ہے، میرے قیام کے لیے کہاں انتظام ہے اور کس کی کیا خواہش ہے۔ آپ نے کہا لوگو میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی خوب جانتی ہے کہ اس کو کہاں جا کے بیٹھنا ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے وہی جگہ میری جائے قیام ہوگی۔ اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا گیا، قصبہ چلتی رہی، صحابہ اس کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان پر آ کر رک جاتی ہے۔ اور اسی عالموں کی نسل میں، اسی عالم کی نسل سے جو علماء کا سردار تھا، اس وقت جو ان کی نسل کے اس مکان کے مکین اور مالک تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابی تھے۔ جیسی اونٹنی بیٹھی وہ خوشی کے ساتھ دوڑے، ابو ایوب انصاری نے سامان لیا حضور کا اور بڑے احترام کے ساتھ حضور کو اپنے اس گھر پہ لے کر تشریف لاتے ہیں۔ حضور کو لایا، سرکار نے جیسی گھر میں قدم رکھا تو آقا نے سب سے پہلا جو ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ تھا کہ اے ابو ایوب وہ صندوق کہاں ہے جو بادشاہ یمن نے لکھا ہے، وہ صندوق اور خط پیش کرو۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو اس صندوق کے بارے میں کیسے معلوم؟ کہا مجھے جبریل اور میرے رب نے بتایا۔ صندوق حاضر کیا گیا، آقا نے اپنے دست مبارک سے اس کی مہر کو توڑا اور مہر توڑنے کے بعد خط کو نکالا اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، کہا ابو بکر اس خط کو پڑھو۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا اور جب عبارت پڑھتے تھے ابو بکر صدیق کہ یہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طب اول حمیری شہنشاہ یمن کی طرف سے خط ہے، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے اوصاف سنے، آپ کے مناقب سنے، آپ کی آمد کے بارے میں مجھے اطلاع دی گئی، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی آمد پر خوشی اور جشن مناتا، لیکن شاید میں اس وقت حیات نہ رہوں۔ جیسے جیسے ابو بکر صدیق مضمون پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں فرماتے شاباش ہے طب اول حمیری کے لیے، شاباش ہے طب اول حمیری کے لیے۔ اور جب اس عبارت پر پہنچے ابو بکر صدیق کہ اے اللہ کے نبی بروز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیے گا، تو آقا نے کہا اے میرے صحابہ کی جماعت تم سب گواہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن طب اول حمیری میرے ساتھ ہوں گا اور میں اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر میلاد منانا شرک و بدعت ہوتا تو آقا بدعتی کو جنت میں لے جانے کی بات نہیں کرتے، اس کے لیے شاباشی کے جملے ارشاد نہیں فرمائے جاتے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ لوگوں یہ طبہ وہ تھا جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالا، میں نے اس کے ایمان کو بھی قبول کیا، اس کی شفاعت کا بھی میں جو ہے وعدہ کرتا ہوں، اور لوگوں جو اس نے کام کیا غلاف کعبہ اس کی میں اس طریقے اور اس جو ہے اس کی اس بات کو قائم رکھتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو برقرار رکھا اور پھر حضور کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا رہا۔